वसल्लम। आज मैं आपको 2 वाक़े सुनाऊंगा और उन 2 वाक़यात से हमें अंदाज़ा होगा कि हमारा रब कितना करीम है, कैसा रहीम है, कैसा मेहरबान है, कैसा एहसान करने वाला है, कैसा नवाजने वाला है। दुनिया का दस्तूर है मीठे इस्लामी भाइयों, आप कहीं नौकरी करते हो, आपका सेठ आप पर बड़ा मेहरबान हो, तनख्वाह टाइम पे दे, कभी कभी बोनस भी दे दे, टाइम पे छुट्टी भी दे दे, आप क्या कहते हैं, यार ये बड़ा अच्छा आदमी है। वो नाराज नहीं होना चाहिए, उसको मेरी बात बुरी नहीं लगनी चाहिए। कोई आपको कर्जा दे दे, नौकरी दिला दे, मेहरबानी कर दे, आप कहते हैं यार इसने तो मुसीबत में काम आया था, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये नाराज नहीं होना चाहिए। मगर जिस रब ने हम पर इतनी मेहरबानियां की हों, जिसकी सुबह शाम नेमतों में मैं और आप जी रहे हों, उसकी नाराजगी का ख्याल नहीं आता कि वो नाराज ना हो जाए, वो हम पर गजबनाक ना हो जाए, जिसने इतनी मेहरबानियां की हों। 2 वाकयात जरा सुनिए। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं। एक बार दरियाए नील के साहिल पर आप गए, आपने अपनी सोच में मगन थे कि आपने अचानक देखा कि एक बिच्छू जो है बड़ी तेजी के साथ दरिया की तरफ जा रहा है। आपने सोचा ये बिच्छू दरिया में क्या करने जा रहा है। आप भी किनारे पीछे पीछे चलने लगे, किनारे पर पहुंचे, वहां देखा कि दरिया के किनारे से एक मेंढक बाहर निकला और वो बिच्छू उस मेंढक के ऊपर बैठ गया और वो मेंढक उसको लेके चलने लगा। आप हैरान हुए कि ये क्या राज है कि बिच्छू को दरिया पार कराने के लिए मेंढक का इंतजाम। आप भी साथ साथ चलने लगे कि देखूं ये कोई राज है अल्लाह का। दरिया किनारे पे मेंढक पहुंचा, बिच्छू उतर गया, उतर कर बिच्छू फिर जाने लगा। आप भी साथ साथ चलने लगे। अब वहां देखा कि एक दरख्त के पास जाकर वो बिच्छू खड़ा हो गया। उस दरख्त के नीचे एक बंदा मदहोश, शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ है, बेहोश, और उस बेहोश आदमी को मारने के लिए एक बड़ा सांप अपना फन फैलाए तैयार है कि अब इसने उस बेहोश आदमी को मार देना है। उस बंदे को पता भी नहीं वो बेहोश है। इतने में बिच्छू आया और उसने तेजी के साथ सांप को डंक मारा। सांप उस डंक से मर गया, बिच्छू वापस चला गया। बंदा बेहोश है, सांप मारने के लिए आ गया है, लेकिन अल्लाह का सिस्टम, निजाम देखो कि बिच्छू को मेंढक ने दरिया पार कराया, आकर सांप को मारा, वापस चला गया। आप करीब गए उसको जगाने के लिए, तो उसके मुंह से शराब की बू आने लगी। आप हैरान हो गए कि या अल्लाह, ये शराबी, और इसके लिए ऐसी हिफाजत, इसके लिए ऐसा निजाम। अल्लाह 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 अल्लाह। अब सूरज गुरूब होने लगा तो वो नौजवान, उसकी आंखें खुली, वो होश में आया। आपने जब सारा वाकया उसको सुनाया, ये सांप जो मरा हुआ है ये तुझे मारने आया था, अल्लाह ने तेरा कैसा इंतजाम किया, अल्लाह ने तेरी हिफाजत के लिए बाकायदा एक पूरा सिस्टम चलाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो शख्स मट्टी उठाकर अपने माथे पर मलने लगा कि मैं इतना गुनाहगार, इतना खताकार, रब की इतनी नाफरमानी करने वाला, मगर वो जात गुनाहगारों को इतना नवाजती है तो जो नेकियां करता होगा अल्लाह उसे कितना नवाजेगा। जो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाएगा रब उसे कितना नवाजेगा। ये कहकर वो बंदा जंगलों में निकल गया। ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब क्या सीखा इस वाकये से? ऐसा करीम है हमारा मौला। आप और मैं गुनाह कितने करते हैं, कभी सोचा है? आपकी मेरी कोई एक बात ना माने, जरा सुनिएगा मेरी बात। आप किसी को कहें जरा भाई ये काम कर दो, वो कहे मैं तो नहीं करता। दोबारा आप थोड़े दिनों बाद के भाईजान मेहरबानी ये काम कर दो, वो कहे मैं नहीं करता। तीसरी बार आप कहें कि भाई मैंने कहा ना मैं नहीं करता, चौथी बार कहोगे उसको? अच्छा, जिसने 3 बार आपकी बात ना मानी हो, दावत पे बुलाओगे, कोई तोहफा दोगे उसे, मुस्कुरा कर मिलोगे, अपनी बात करो। हमारी 2-3 बार कोई बात न माने, ना हम सीधे मुंह बात करेंगे, ना मुस्कुराएंगे, ना दावत पर बुलाएंगे, ना तोहफा देंगे। मैं और आप रोजाना रब की नाफरमानी कर रहे हैं, सुबह शाम उसे नाराज कर रहे हैं, कितनी गलतियां कर रहे हैं। क्या रब ने खाना रोक लिया? रब ने पानी रोक लिया? रब ने सांसें रोक ली? रब ने पैर वापस ले लिए? उसी ने दिए थे ना। हाथ ले लेता, आंखें ले लेता, जबान ले लेता। वो कैसा करीम है। हम खताएं कर रहे हैं, वो अताएं कर रहा है।
ہم اسے ناراض کر رہے ہیں، وہ پھر بھی نواز رہا ہے۔ ایسے رب کی نافرمانی کی جانی چاہیے؟ ایسے رب کو ناراض کرنا چاہیے؟ تم اپنے سیٹھ کو ناراض نہیں کرتے، اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتے، اپنے دوست کو ناراض نہیں کرتے، جو میرا خالق میرا مالک ہمیں نوازنے والا اسے ناراض کرتے ہیں اور صبح و شام ناراض کرتے ہیں۔ سوچئے جب ناراض کرنے والوں پر وہ اتنا مہربان ہے تو جو راضی کرے گا اسے کتنا نوازے گا، اسے کیسا نوازے گا۔ ایک بار دوسرا واقعہ، اللہ کی شان کریمی دیکھو کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، بارش نہیں ہو رہی، قحط، سارے شہر میں کھانے کو دانے دانے کو لوگ ترس رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ایک نظام بنایا اور لوگوں سے کہا کہ چلو جا کر کسی میدان میں جا کر دعا کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی لیا، جانوروں کو بھی لیا، بوڑھے اور بیمار سب کو لیا، تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے جوش میں آئے اور یہ پیاسے گلے دیکھ کر، پیاسی زبانیں دیکھ کر بارش ہو جائے۔ بندے بن گئے 70,000، پورا میدان بھر گیا، 70,000 لوگ۔ حضرت موسیٰ نے دعا کرنا شروع کی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کلیم اللہ، آسمان پر کوئی بادل نہیں آیا، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے۔ پھر اللہ سے عرض کی، مولا تیرے بندے ہم سب تیرے دربار میں دعا گو ہیں، ہمارے ساتھ بوڑھے بھی ہیں، بے زبان جانور بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اے کریم کرم کر ہم پر بارش برسا دے۔ غیب سے ندا ہوئی، اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا بندہ ہے جو 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک وہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی، اس بندے کو نکالو اپنی اس محفل سے، اپنے اس اجتماع سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز سب تک کیسے پہنچے گی؟ ابھی تو پیچھے تک میری آواز اس لیے پہنچ رہی ہے کہ مائک لگا ہوا ہے، اگر مائک نہ ہوتا تو یہ پیچھے والے مجھے نہ سن سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن 70,000 کہا، اے اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا، اے موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا ہمارا کام۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا آج ہمارے مجمع میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے، ہمارے مجمع سے نکل جا، تیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب وہ گناہگار بندہ بیٹھا تو تھا اس مجمع میں، بندے کو تو پتا ہوتا ہے نا اندر سے کہ میں کتنا برا ہوں۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید یہ بات کسی اور سے ہو رہی ہو، اس مجمع میں کوئی اور بھی ہو۔ وہ دائیں دیکھتا بائیں دیکھتا، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اب اس نے سوچا اگر میں کھڑا ہو گیا تو سارے گاؤں کو پتہ چل جائے گا، 70,000 لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ اس بندے نے کیا کیا؟ سر جھکایا اور اللہ سے عرض کی، مولا میں مانتا ہوں میں نے تیرے بڑے گناہ کیے، تیری بڑی نافرمانیاں کی، مگر مالک آج بچا لے۔ اگر آج میں کھڑا ہو گیا 70,000 لوگوں کو پتہ چل جانا ہے کہ میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، مالک آج میرے عیب چھپا لے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اس بندے نے کیا کیا؟ صرف دل سے پکارا۔ اللہ وہ کریم ہے جو دل کی سنتا ہے، کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سیکرٹری کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں صاحب سے ملنا ہے تو پہلے سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لو، پہلے ٹائم لو، نہیں، سر جھکایا اور اللہ کو پکارا، یہ ہے اپوائنٹمنٹ۔ کوئی بیچ میں واسطہ نہیں بندے اور رب کے، جتنی بات کرنی ہے کرو۔ اب اس نے کیا کیا؟ دل سے پکارا اللہ کو، بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ نکلا تو کوئی نہیں باہر، ہمارے اس مجمع سے تو کوئی باہر نہیں گیا، بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے بارش شروع ہو گئی ہے۔ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اے موسیٰ معافی مانگ لی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں، یا اللہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، اب تو ملا دے، کون ہے جس نے تجھ سے دوستی کر لی ہے؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جس وقت وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا، اب تو میرا دوست ہو گیا، میں تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟ کھڑا ہو جاتا تو پتہ چل جاتا نا، ٹھیک ہے توبہ کر لی بندے نے، مگر بندہ یہی تھا،
اگر حضرت موسیٰ سے بھی ملاقات ہو جاتی تو پتہ چل جاتا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جب میری نافرمانی کرتا تھا، جب میں نے اس کے عیب چھپائے، تو اب میں اس کو کیسے آشکار کر دوں؟ اب تو میرا دوست بن گیا ہے۔ کیا سیکھا میرے میٹھے اسلامی بھائی؟ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت، یہ ہے اس کی کرم نوازی۔ وہ برستا چاہتا ہے، اس کی رحمت برستا چاہتی ہے اپنے بندوں پر، مگر بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتا، اس سے معافی نہیں مانگتا۔ ایک سچی پکار، ایک سچی معافی ہمارے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ بندہ سر ہی تو نہیں جھکاتا، معافی ہی تو نہیں مانگتا، دوستی ہی تو نہیں کرتا رب سے۔ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائی، اگر نمازیں قضا ہوئی ہیں، اگر معاذ اللہ نشے کی عادت ہو گئی ہے، جوا کی عادت پڑ گئی ہے، شراب کی عادت پڑ گئی ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، آج معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو، وہ قریب ہے۔ توبہ کے لیے کوئی بہت بڑا اجتماع کرنا ضروری نہیں ہے، بس انسان کی آنکھوں میں آنسو ہو، دل میں ندامت ہو، اور اللہ سے کہے مالک مجھے معاف کر دے، اور وہ بڑا کریم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معافی مانگتے نہیں۔ اچھا ایک بات سمجھنی ہے، اگر کسی کی نمازیں قضا ہیں، کسی نے روزے قضا کیے ہیں، کسی کے پیسے کھا لیے ہیں، تو توبہ سے یہ سب معاف نہیں ہو جائے گا کہ اب نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہوگا، روزہ نہیں رکھے تو روزے کا حساب کر کے روزے ادا کرنے پڑیں گے۔ کسی کا مال آپ کی طرف آتا ہے تو توبہ کرے تاکہ جو گناہ ملا وہ معاف ہو جائے، مگر پیسے واپس لوٹانے ہوں گے۔ یہ کچھ توبہ کے تقاضے ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں یہی پیغام لے کر آیا ہوں، کاش ہم اپنے رب سے دوستی کر لیں۔ قبر میں کتنے کیڑے آئیں گے، سانپ آئیں گے، جناب جھوٹ بولنے والے کے گال چیرے جائیں گے، بڑی عذاب لکھے ہیں حدیثوں میں۔ ایک یہ ہے، میری بات ذرا غور سے سمجھیے گا، ایک یہ ذہن ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر گناہ چھوڑو، کہ نئی نماز پڑھی تو مار پڑے گی، روزہ نہیں رکھا تو عذاب ہوگا، جھوٹ بولوں گا تو عذاب ہوگا۔ ایک تو یہ انداز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے اچھا پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ عذاب سے ڈر کر گناہ نہ چھوڑے، اللہ کی محبت میں گناہ چھوڑ دے، کہ میرا اتنا قریب مالک، میں اس کی نافرمانی کروں۔ جو آپ کا بہت قریبی دوست ہو، آپ کو بڑا پسند ہو، آپ کسی کی بڑی عزت کرتے ہو، اور وہ آپ کو کوئی بھی بات کہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار تیرے لیے جان حاضر ہے، آپ جو کہیں لبیک، حکم ہیں سائیں، تو تمہارا حکم سر آنکھوں پر، کہتے ہو نا؟ اپنے کسی نہ کسی زندگی میں کسی دو چار لوگوں سے تو ایسا تعلق رکھا ہے کہ نہیں، کہ وہ جو بھی کہیں وہ لبیک، ان کے لیے جان حاضر۔ تو کیا اللہ نے جو فرمایا اس کے لیے جان حاضر نہیں ہے؟ اللہ سے ایسی دوستی نہیں ہو سکتی؟ اللہ کی عبادت ڈر کے کرنی ہے، عذاب کا سن کر کرنی ہے۔ عذاب برحق ہے، جس سے رب ناراض ہوگا اس کو واقعی عذاب دیا جائے گا، مگر مزہ یہ ہے کہ بندہ کہے یہ میرے مالک کو پسند نہیں اس لیے میں نہیں کرتا، میرا رب منع فرماتا ہے میں اس لیے نہیں کرتا، میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے، میں سجدہ اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ دو الگ زاویے ہیں، یہ دو الگ سوچیں ہیں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو ہمارے رب سے اتنی محبت ہو جائے، اتنا پیار ہو جائے کہ جس کام کے بارے میں یہ پتا چلے اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے حبیب نے منع فرمایا ہے، بس بھائی ہم کو وہ نہیں کرنا۔ نیا کاروبار کرنا ہے، فوراً عالم دین سے رابطہ کریں، جناب میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ علماء کہیں ناجائز ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا حرام ہے، ارے جناب دھوکہ دینا حرام ہے، بس حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا، میں نے نہیں کرنا کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ اچھا کوئی کہے کہ جناب رشتہ کرنا ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، اس میں ناچ گانا حرام ہے، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، ایسے کام کرنا شادی کے اندر جو بے پردگی والے گناہ والے حرام ہیں، ہم کہیں بس میرے رب نے منع کر دیا، میں نے ایسا کام نہیں کرنا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا بار بار عذاب سے ڈرایا جائے پھر ہی گناہ چھوڑیں گے؟ تو آج یہ پکی نیت کر لو، اللہ جو ہے نا، یاد رکھو اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ آپ کی میری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، جب ہماری ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی
تو اللہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. ایک بار مانگو تو صحیح نا, ایک بار گر گڑاؤ تو صحیح, اس سے دوستی تو کرو. مگر آج اللہ ہی کو ناراض کرنے والے ہم کام کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے ایک ہی توبہ کیسے رنگ بدلتی ہے. ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے, ایک بندہ آپ کے سامنے سے گزرا, اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی. حضرت عمر نے دیکھ لیا, فرمایا بتاؤ کیا ہے. اچھا, حضرت عمر بڑے جلالی نا, فوری طور پر سزا سنانے والے, شراب کی بوتل ہاتھ میں. حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے. وہ شخص کہنے لگا اگر میں نے عمر کو بتا دیا کہ شراب کی بوتل ہے تو گیا, مارا گیا. اب سامنے کھڑے حضرت عمر, کتنا وقت ملا ہوگا اس کو. اس نے دل ہی دل میں, ٹیلی فون لائن فون نہیں ملانا پڑتا توبہ کے لیے, خط نہیں لکھنا پڑتا, دل ہی دل میں اللہ سے کہا یا اللہ آج بچا لے, عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے, اے اللہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. بس اتنا ہی کہنا تھا. اور حضرت عمر سے کہتا ہے حضور اس بوتل میں سرکہ ہے. آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ. بوتل نکال کر لرزتے ہاتھوں سے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے, شراب کی بوتل ہے. حضرت عمر جیسے اس بوتل کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ سرکے میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے. یہ ہے میرا مالک, وہ عیبوں کو چھپانے والا, گناہوں کو معاف کرنے والا, بندوں کو بخشنے والا. پنجابی شاعر کہتے ہیں نا, ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینوں عمری منہ نہ لاویں. ہمارے ماں باپ, ہمارے رشتہ دار ہمارا کوئی گناہ دیکھ لیں ناراض ہو جاتے ہیں, منہ دیکھنا بند کر دیتے ہیں. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھیں مینوں عمری منہ نہ لاویں, لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. اللہ کو کتنے گناہ پتا ہے, ہمارے سب پتا ہے, جو کیا وہ پتا ہے. مگر ہماری عزتیں بھی باقی ہیں, لوگ ہمیں نیک بھی سمجھ رہے ہیں, ہماری واہ واہ بھی ہو رہی ہے, مگر وہ مالک جانتا ہے کہ کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے ہم نے اسے ناراض کرنے والے کام کیے. ایسے کریم کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, ایسے کریم کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج یہ پکی سچی نیت کر لیں. یہی کام ہو گیا تو اجتماع وصول ہے کہ آج میں اور آپ یہ سچی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ایسے نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے نماز کا ثواب کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے. گھر میں پلر ہوتے ہیں نا, پلر دیکھیں آپ نے, عماد الدین کہا گیا. اگر پلر نکال دیں, ستون نکال دیں تو عمارت کھڑی رہے گی؟ نیچے آ جائے گی نا, گر جائے گی نا. اسلام دین کی عمارت وہ نماز پر ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازی کو نبی پاک کی قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی. اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ کا دیدار کرایا جائے گا. اللہ کا دیدار کریں گے نا انشاءاللہ. تو اب نیت کر لیں, آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے, گانے باجے نہیں سنیں گے, حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سچی توبہ یہ کرنے کی نیت کر لیں. ہماری دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم نمازی بن جائیں, ہم سنتوں کے پابند بن جائیں, ہم گناہ چھوڑنے والے بن جائیں, ہم نبی پاک کے سچے عاشق بن جائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.